अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को वह बातें बताने वाले हैं कि जिसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि सोने के बाद इंसान की रूह कहाँ चली जाती है, और साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि जानवरों की रूह कौन निकालता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को सबसे खूबसूरत शक्ल पर पैदा फरमाया, और इंसान की पैदाइश में अल्लाह तबारक ताला की कुदरत के बेशुमार जलवे और निशानियां हैं। अल्लाह तबारक ताला ने इंसानी जिस्म को बनाकर इसको रूह से रोशन किया और जिस्म के अंदर जान डाली। अब जब तक यह रूह इंसानी जिस्म के अंदर है तब तक इंसान जिंदा है। जब यह रूह जिस्म से निकल जाएगी तो उस वक्त इंसान मर जाता है, और ऐसा उस वक्त होता है जब इंसान की उम्र ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर इंसान एक ऐसी ज़िंदगी भी जीता है जिसके अंदर वह रोज़ मरता है और रोज़ जीता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी ज़िंदगी और मौत के बारे में बताएंगे कि किस तरह इंसान रोज़ मरता है और रोज़ जीता है और रोज़ जिंदा होता है। और क्या आप जानते हैं कि जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह कहाँ चली जाती है, और इंसान ख्वाब के अंदर जो कुछ भी देखता है क्या वह सच होता है या झूठ, और नेक लोगों की रूहें सोने के बाद ज़्यादातर कहाँ का सफ़र करती हैं और बुरे लोगों की रूहें सोने के बाद कहाँ का सफ़र करती हैं। प्यारे दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, रूह की पैदाइश अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से हुई। रूह अमरे रब्बी है। जिस तरह दुनिया में इंसानी जिस्म का लिबास कपड़े हैं, इसी तरह अल्लाह तबारक तआला ने रूह का लिबास इंसानी जिस्म को बनाया है। इसी वजह से जिस्म से रूह निकल जाती है तो जिस्म बेकार हो जाता है। प्यारे दोस्तों, रूह दो तरह की होती है, एक नेक जो कि नेक अमल करती है, और दूसरी बदकार और गुनाहगार रूह जो कि बुरे अमल करती है। इंसान को जो भी ख्वाब आते हैं या ख्वाब में जहाँ कहीं भी जाता है, इसमें इंसान की सोच और आमाल का दखल होता है। अगर नेक रूह हो तो उसको ख्वाब भी नेक आते हैं, और उसको ख्वाब के अंदर नेक लोगों की ज़ियारत होती है, जैसे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार होना, या सहाबाए कराम का या औलियाए कराम की ज़ियारत नसीब होना। इसी तरह नेक रूह जब ख्वाब में कहीं सफ़र करती है तो उसका सफ़र भी नेक होता है, और वह ख्वाब में नेक चीज़ों को देखती है। और जो बदकार रूह होती है वह बुरे लोगों की तरफ माइल होती है। ऐसी रूह पर शैतान का कब्जा होता है। ऐसे लोगों को जो भी ख्वाब आते हैं वह शैतानी होते हैं, और ऐसे लोगों के ख्वाब काबिल कबूल नहीं होते। प्यारे दोस्तों, जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह जिस्म से निकल जाती है और घूमती रहती है, लेकिन इसका ताल्लुक जिस्म से नहीं टूटता, इसका ताल्लुक जिस्म से बाकी रहता है। रूह बहुत ताकतवर होती है। अगर यह रूह अल्लाह तबारक ताला की इबादत और उसके ज़िक्र के ज़रिए या उसका कुर्ब हासिल कर ले तो रूह के पास इतनी ताकत होती है कि वह अपने जिस्म को जहाँ चाहे उड़ा कर ले जा सकती है, और यह मामला इंसान की पाकीज़गी पर निर्भर होता है। रिवायत में आता है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तैयारी फरमा रहे थे। जब खुतबा शुरू हुआ तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रूह के बारे में बयान करना शुरू किया। उसी बीच एक शख्स खड़ा हुआ और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज़ करने लगा कि ऐ शेर खुदा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब इंसान सो जाता है तो इंसान की रूह कहाँ चली जाती है? क्या रूह जिस्म से अलग हो जाती है? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे जिस्म और हर इंसान के जिस्म में जो रूह अल्लाह तबारक ताला ने डाली है यह 3 हिस्सों में बटा हुआ है। रूह का पहला हिस्सा इंसान के जिस्म में ही रहता है, और रूह का दूसरा हिस्सा इंसान के वजूद से बाहर यानी आलमी बरज़ख में उसको देख रहा होता है, और इंसान का तीसरा हिस्सा इंसानी जिस्म से उस वक्त जुदा होता है जब इंसान सो जाता है।
اگر انسان نیک اور اللہ تبارک تعالیٰ کا فرما بردار ہو تو اس کی روح ایک ایسی دنیا میں چلی جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانی روحوں کے بیچ ایک راستہ بنایا ہے۔ یہ نیک روح اس جگہ پر پہنچتی ہے تو اس وقت انسان کو خواب آنے لگتے ہیں۔ وہاں یہ نیک روح کچھ دیکھتی ہے جو آگے دنیا میں ہونے والا ہوتا ہے، اور اگر انسان گناہ گار اور اللہ تبارک تعالیٰ کا نافرمان ہو تو ایسے انسان کی روح اس کے جسم کی ہی میں قید ہوتی ہے اور اس کو خواب میں نیک روح کی طرح کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور اگر انسان نیک اور اللہ تبارک تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے انسان کو ایک خاص قسم کا علم عطا فرماتا ہے۔ اس علم کے اندر ایسی طاقت ہوتی ہے کہ اگر انسان جب چاہے جہاں چاہے وہاں پر جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب انسان اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس انسان کی روح کو ہر طرح کی قید سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایک ایسا خاص علم عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے یا جہاں چاہے وہیں پر جا سکتا ہے۔ پیارے دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ انسان کے خوابوں کا اور روح کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کی سوچ اچھی ہے تو انسان کو اچھے خواب آتے ہیں، اور اگر انسان کی سوچ بری ہے تو اس کو برے خواب آتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اور جو کچھ اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور تیری رب تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بے شک تیرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے انسانوں کو تو مرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ ان کو موت کیسے آتی ہے اور ان کی روح کیسے نکلتی ہے۔ کچھ انسانوں کو نزا کے وقت بہت ہی تکلیف کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور کچھ انسانوں کی روح ایسے قبض کر لی جاتی ہے جیسے کہ دودھ میں سے مکھی نکال لی جائے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جانوروں کی موت کیسے آتی ہے؟ تو آئیے دوستوں، اب آپ کو بتاتے ہیں جانوروں کو موت کیسے آتی ہے، اور جانوروں کی روح کون سا فرشتہ قبض کرتا ہے، ملک الموت علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ؟ اور کیا جانوروں کو بھی موت کے وقت سختیاں محسوس ہوتی ہیں، اور کیا ان کو بھی نزا کی تکلیف ہوتی ہے؟ اور جانور اپنی موت مرنے سے پہلے کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا جانوروں کی موت سے پہلے اپنی موت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے؟ اور اپنی تابعی موت کر مرنے والے جانوروں کی لاشیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ پیارے دوستوں، ان سارے سوالوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے جس چیز کو بھی زندہ عطا فرمایا، پھر چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، پرندہ ہو یا کوئی دوسری مخلوقات، اس کو ایک دن موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ جس طرح انسانوں کو فکس کیے ہوئے ٹائم پر موت آتی ہے، اسی طرح جانوروں کو بھی فکس کیے ہوئے ٹائم پر موت آتی ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے آس پاس بہت سارے جانور، پرندے اور دوسری مخلوق رہتی ہے، لیکن جب کوئی جانور مرتا ہے تو ہمیں صرف ان جانوروں کی لاشیں نظر نہیں آتی۔ جو جانور حادثاتی طور پر مرتے ہیں، جیسے کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنے والے جانور، یا وہ جانور جن کو قید میں رکھا گیا ہے، یا پھر وہ جانور جن کا شکار کیا گیا ہو، ایسے جانوروں کی لاشیں تو ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن جو جانور اپنی زندگی کا وقت پورا ہو کی وجہ سے اپنی طبیعی موت مرتے ہیں، ان کی لاشیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس لیے آپ نے کبھی طبیعی موت مرنے والے جانور کی روح نکلنے کا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ آپ سے سوال کرنے لگا کہ جو جانور، پرندے اور کیڑے مکوڑے اپنی طبیعی موت مرتے ہیں، ان کی لاشیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ وہ کہاں پر چلی جاتی ہیں؟ جیسا کہ ہمارے علاقے میں چوہے، بلیاں، پرندے اور دیگر جانور پائے جاتے ہیں، یہ جانور بھی اپنی طبیعی موت مرتے ہیں، اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں پرندے اور جانور موت کا مزہ چکھتے ہیں، لیکن ان کے مردہ جسم ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرمانے لگے کہ ان جانوروں کے مردہ اجسام ہمیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ ان جانوروں کو مثلاً چوپائیوں، پرندوں اور دوسرے جانوروں کو اپنی موت کے بارے میں اللہ کی طرف سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے، اور یہ جانور فکس کیے گئے ٹائم سے پہلے پہاڑوں کی گفاؤں، کنووں، درختوں کے کھوکھلے تنوں اور زمین کے سوراخ یا گہرے گڈھوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہیں پر ان کو موت آتی ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، یعنی سسٹم ہے، جس کی وجہ سے انسان آج سکون کی سانس لے رہا ہے، ورنہ اگر باقی جانوروں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کی موت کا حساب لگایا جائے تو پوری دنیا کے اندر 700 ارب پرندے رہتے ہیں۔ اگر یہ پرندے سرے عام لوگوں کے پہلے پہاڑوں کی گفاؤں کے سامنے مرتے تو انسانوں کے لیے زمین پر قدم رکھنے کی بھی جگہ نہ ہوتی، اور ان کے مردہ جسم گندگی اور بے شمار بیماریوں کا سبب بنتے۔ پیارے دوستو، یہ تو صرف پرندوں کی بات ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی اڑنے والی مخلوق ہے، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا جو ہماری اس روئے زمین پر رہتی ہے۔ اگر اسی طرح طبعی موت مرتے اور ہمارے گلی محلوں اور سڑکوں پر ان کی لاشیں پڑی ہوتی تو ذرا سوچئے کہ انسانی جسم، نظام، زندگی کیسے چلتا۔ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس دنیا کے سسٹم کو کیسے چلانا ہے، لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ ان جانوروں کو ان کی موت سے پہلے ہی ان کی موت کے بارے میں بتا دیتا ہے، تاکہ ہر دور دراز کسی جنگلوں پہاڑوں میں چلے جائیں اور وہاں پر ان کو موت آ جائے۔ جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتی ہیں کہ کیا جانور کو بھی موت کے وقت نزا کی سختیاں محسوس ہوتی ہیں، اور کیا ان کو بھی نزا کے وقت تکلیف ہوتی ہے؟ تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نزا کی سختیاں برحق ہیں، اور نزا کی سختی ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق دی جاتی ہے، اور نزا کے وقت جو انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر تو کوئی نیک انسان ہو تو اس کو نزا کے وقت بہت ہی کم تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر کوئی گنہگار انسان ہو تو اس کی روح تڑپا کر قبض کی جاتی ہے۔ لیکن پرندے اور جانور تو اعمال کے مکلف نہیں، ان پر نزا کی سختی تو طاری ہوتی ہے، لیکن وہ کس نوعیت کی ہوتی ہے یہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ جانوروں کی روح کون قبض کرتا ہے۔ ملک الموت علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ، یا پھر ان کی زندگی کسی اور طریقے سے ختم ہوتی ہے، اس کے متعلق الگ الگ روایات ملتی ہیں۔ روایات کے مطابق جانوروں، پرندوں اور درختوں کی زندگی ایک تسبیح میں ہوتی ہے۔ یہ اپنی پوری زندگی اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ جب وہ تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو ان کو موت آ جاتی ہے اور ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، لہٰذا ملک الموت علیہ السلام ان کی روح قبض نہیں کرتے، اور ایک دوسری روایت کے مطابق جو کہ مستند ہے وہ صحیح مانی جاتی ہے۔ اس روایت کے مطابق تمام جی روح کی جانیں حضرت ملک الموت علیہ السلام قبض کرتے ہیں، پھر چاہے وہ انسان ہو یا جانور، اور روح قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو سونپی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے بغیر میں اپنی مرضی سے کسی ایک مچھر کی روح بھی قبض نہیں کرتا۔ اس حدیث پاک میں یہ بات صاف طور پر ثابت ہوتی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام ہی تمام جانوروں، تمام پرندوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جس طرح انسان کے مرنے پر اس کے عزیز و اقارب غم اور شوق مناتے ہیں اور آہوازاری کرتے ہیں، اسی طرح اگر پرندوں اور جانوروں میں سے بھی کوئی مر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب اور اس کے ہم جنس پرندے بھی روتے اور شوق مناتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا نصیب فرمائیں، آمین۔ دوستو، اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔
اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کامنٹ کر کے ضرور جائیں۔ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔